अभी भी मेरी तनख्वाह को मिलने में 15 दिन बाकी थे। जो तनख्वाह मुझे पहले मिली थी, वो तो सारी की सारी रकम अम्मा की दवाइयों में खर्च हो गई। अम्मी का बुखार में मुब्तला हो जाना हमारे लिए नई आजमाइश बन चुका था, वरना पहले तो मैं फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करती थी और अम्मा लोगों की कोठियों में काम करके हम जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। अब्बा की वफ़ात से पहले ही अम्मा ने ये काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जानती थी कि 3 बेटियों का बोझ उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर कर देगा। अब्बा मना करते थे, मगर उन्होंने कहा कि मेहनत करके रोज़ी कमाना हरगिज़ कोई बुरी बात नहीं। अब जहाँ अम्मा काम करती थी, वहाँ की मालकिन बेहद रहमदिल औरत थी। अम्मा सुबह सवेरे उठकर हमारी घर की सफाई का काम निपटाती और सीधी हवेली निकल जाती, जहाँ उन्हें ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ता। हवेली बड़ी और कुशादा थी। अम्मा को घर का काम संभालने पड़ते, जैसे कि उनके कमरों की सफाइयाँ, बावर्ची खाने के बर्तन धोना, बागीचे में पौधों को पानी देना। अम्मा ने अक्सर बताया था कि जब वो थकन से चूर होती, मालकिन उन्हें बिठाकर खुद अपने हाथों से पानी दिया करती और कहती, खतीजा, तुम तो दिन रात मेहनत करती हो, अपना ख्याल रखा करो। अगर बीमार पड़ गई तो भला हमें कौन संभालेगा? हमें तो तुम्हारा आसरा है। मालकिन के हालात बेहतर थे। उनके शौहर और बच्चे अम्मा से अच्छा सलूक करते। अम्मा ने वहाँ कई साल काम किया और वक्त के साथ वो मालकिन के दिल में एक ख़ास जगह बना चुकी थी। वो उन्हें घर के फ़र्द की तरह समझने लगी और हर मुश्किल वक्त में किसी न किसी तरह मदद करने की कोशिश करती। अम्मा की खुशकिस्मती ये थी कि मालकिन घर में काम करने वाली औरतों के मसाइल समझती थी। कभी कभार राशन, पुराने कपड़े या दवाइयाँ भी दे देती। मालकिन को जब मौका मिलता, अम्मा को खाने में भी कुछ ना कुछ लाजमन दिया करती। कभी सालन, कभी कुछ रोटी, कभी बिरयानी, जो अम्मा घर लाकर हमारे लिए बड़ी मोहब्बत से गर्म करती। हमें ये खाने आम खानों से ज़्यादा लजीज लगते थे। जब काम ख़त्म करके अम्मा हवेली से शाम को घर लौटती, तो मेरी छोटी बहनें उनकी राह देखती। जब अम्मा घर वापस आती तो अम्मा कहती, खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इस दौर में भी वो हमें भूखा नहीं सोने देता। वो चुपचाप खाने के लिए बैठ जाते। अम्मा की थकन ज़दा आंखों को देखती, जो पूरा दिन मेहनत करने के बाद इस टाइम सुर्ख हो चुकी होती। ये अम्मा की सख्त मेहनत और कुर्बानी थी कि हम गरीबी के बावजूद खुददारी के साथ जीते थे। हवेली में मिलने वाले खाने को अम्मा कभी भी एहसान ना समझती थी, बल्कि अम्मा कहती, अल्लाह की मेहरबानी है, एक दिन अल्लाह हमें भी अच्छा खाना और ओढ़ना नसीब करेगा। खाने के साथ साथ अम्मा की 10,000 तनख्वाह मुकर्रर थी, जबकि मेरी तनख्वाह महज 20,000 थी, जिसमें से 10,000 तो घर के किराए में निकल जाते और बाकी कुछ बिलों वगैरह में, और फिर इतना बचता कि खर्चा उठाना मुहाल हो जाता। हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ और उम्मीदें अम्मा की सेहत से जुड़ी हुई थी, और अम्मा की बीमारी ने हमें बेबस कर दिया था। सुबह से शाम तक सख्त मेहनत के बावजूद हम जैसे महरूमियों के दायरे में कैद हो गए थे। रोज़ाना सुबह 9 बजे मैं फैक्ट्री को निकलती, जहाँ मशीनों की मुसलसल आवाज़ में मेहनत करती। शाम को 5 बजे थकन से चूर घर आती तो अम्मा की फ़िक्र, बहनों की मासूम ख्वाहिशात मेरे कंधों पर मज़ीद बोझ डाल देती। मेरी दोनों छोटी बहनें स्कूल जाती थी। एक की उम्र 14 साल, जबकि दूसरी महज 9 साल की थी। मैं रोज़ाना अल्लाह से दुआ करती कि उनकी तालीम का सिलसिला किसी भी सूरत ना रुके। उनकी किताबों और फ़ीसों का बंदोबस्त करते करते मैं खुद कहीं खो चुकी थी। ऊपर से मोहल्ले वालों के ताने, रिश्तेदारों की बेरुखी और अम्मा की हिम्मत अफ़ज़ा बातें मुझे बार बार संभाल लेती। और फिर आज भी जब मैं फैक्ट्री को निकली, तो दिल में सोच लिया था कि आज ठेकेदार से थोड़े पैसे उधार ले लूँगी, ताकि कुछ दिनों के लिए घर का खर्चा चल जाए। मगर यूं ही फैक्ट्री पहुंची तो ठेकेदार से पूछा, तो पता चला उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है और आज वो नहीं आएगा। ये सुनकर मेरे तो कदम जहाँ थे वहीं ज़मीन में गड़ गए और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दिल बुझने लगा था कि राशन कहाँ से आएगा, क्योंकि घर में खाने को कुछ भी नहीं था। अम्मा के इलाज के बाद जेब में 1 रुपया नहीं बचा था। मैं हमेशा जेब खर्च के लिए चंद हज़ार रुपये अपने पास रखती थी, मगर अब इस महीने अचानक अम्मा के तेज़ बुखार ने सारे पैसे लगवा दिए थे। 2-3 चक्कर तो हमने डॉक्टर के लगाए, मगर अम्मा की बीमारी ठीक होने का नाम ना ले रही थी। मैं सोच रही थी कर्ज़ माँगूँ तो किससे, क्योंकि सब लोग पहले ही अपनी-अपनी मुश्किलात में घिरे हुए थे। क्या मैं अपने घर का कोई सामान बेच दूँ? मगर हमारे पास अब कीमती था ही क्या? अम्मा का ज़ेवर पहले ही बिक चुका था। मैंने काफ़ी महीनों से एक जोड़ा भी ना लिया था, बल्कि जब भी पैसे मिलते और अम्मा और छोटी बहनों के लिए कपड़े खरीदती। खुद मेरे पास पहनने को 2 जोड़े थे, जिसमें मैं गुज़ारा कर रही थी। अम्मा ने कई बार कहा था कि अपने लिए भी 2-4 सूट खरीद लो, मगर नहीं, मैं हमेशा टाल दिया करती।
آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے، قدم بوجھل ہو گئے تھے، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور خود سے کہا کہ ہار نہیں ماننی۔ میں جانتی تھی اگر میں کمزور پڑ گئی تو میری ماں اور بہنوں کا سہارا کون بنے گا؟ ایک میں ہی تو تھی جو انہیں سنبھالے ہوئے تھی۔ فیکٹری کے باہر کھڑی ہو کر میں نے آسمان کو دیکھا جہاں بادل چھائے ہوئے تھے۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا کہ کسی بھی طرح کوئی چھوٹا موٹا کام ڈھونڈ کر کچھ نہ کچھ ضرور کما لوں گی، مگر فیکٹری سے مجھے لیٹ چھٹی ملتی تھی۔ 5 بجے گھر آ کر میں اتنا تھک جاتی کہ کوئی ہوش نہ رہتا۔ کھانا کھا کر کچھ دیر اماں کے ساتھ بیٹھ کر پھر میں سو جاتی۔ ایسے میں کوئی اور کام کرنا ناممکن تھا، مگر اب میں نے سوچا تھا میں سلائی کڑھائی کا کام سیکھوں گی تاکہ کچھ اضافی پیسے گھر میں آ سکیں۔ قدم بوجھل ضرور تھے مگر ارادہ مضبوط تھا۔ فیکٹری سے نکلتے وقت شام کا دھندلا پن چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ میں تھکی ہاری قدموں سے گھر کی طرف روانہ تھی۔ دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ اللہ آج کچھ اچھا کھانے کو مل جائے۔ کئی دنوں کی فاقہ کشی نے جسم کو کمزور کر دیا تھا۔ سڑک پر چلتے چلتے میں اپنے حال پر غور کر رہی تھی۔ غربت کی چادر نے ہمیں کس طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ جو لوگ دنیا میں خوشحال ہیں وہ کتنی آسانی سے زندگی گزارتے ہیں، جبکہ ہم جیسے لوگ ہر دن بھوک کے ساتھ لڑتے ہیں۔ سڑک سنسان تھی، سورج ڈوب چکا تھا، اندھیرا پھیلنے کو تھا۔ میں نے اپنے آس پاس نظر دوڑائی، ہر طرف خاموشی تھی۔ دور کہیں کتے بھونکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے اٹکھیلیاں کر رہی تھی، مگر میرا اندر بہت اداس تھا۔ قدم مزید بوجھل ہونے لگے، مگر دل میں کہیں نہ کہیں امید باقی تھی۔ جو ہی سڑک پر چڑھی اچانک دور سے شہنائیوں کی سریلی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو مجھے گمان ہوا کہ شاید میرا وہم ہے، مگر جو ہی کچھ آگے بڑھی آواز واضح ہونے لگی۔ دور کہیں ایک بڑی حویلی جگمگ جگمگ کر رہی تھی، اس کے باہر رنگ برنگے کمکمے روشن تھے، لوگوں کی آہٹیں تھیں، رونقیں تھیں۔ میرے قدم اپنے آپ اس طرف بڑھنے لگے۔ دل میں عجیب سی خوشی نے سر اٹھا لیا تھا، جیسے کسی انجانی خوشی نے اپنی طرف کھینچا ہو۔ پھر میں نے مزید قریب جا کر دیکھا کہ باہر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں، اندر خوب رونق ہے۔ میں دروازے کے قریب کھڑی ہو کر اندر جھانکنے لگی، جہاں شادی کی چہل پہل تھی، ہر طرف خوشبوئیں تھیں۔ اس پنڈال میں داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا ایک بڑا سا سٹیج لگایا گیا تھا جس پر دلہا دلہن براجمان تھے۔ دلہن نے لال جوڑا پہنا تھا، جسے دیکھ کر میرے دل میں بھی ہزاروں خیالات سر اٹھانے لگے۔ دل میں خواہش تھی کہ میں بھی کسی دن کسی شہزادے کی دلہن بنوں، مگر یہ محض مجھے خواب ہی لگتا تھا۔ وہیں بیٹھا دلہا جس کی شاندار شیروانی سے اس کی خوشحالی جھلکتی تھی، وہاں ہر طرف آئے گئے مہمانوں کی ہنسی مذاق، بینڈ باجے کی آواز اور روشنیوں کا حسین امتزاج تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ یہ وہ دنیا تھی جس کا میں صرف خواب دیکھا کرتی تھی۔ لوگ ہر طرف خاصے خوش نظر آتے تھے، خوبصورت لباس پہنے ہوئے بچے، مرد و عورتیں، سب ہی خوش تھے۔ میں بھی اپنے آپ کو روک نہ سکی اور دھیرے دھیرے اس مجمع میں گھلنے کی کوشش کرنے لگی۔ بھوک سے نڈھال جسم نے کھانے کی خوشبو سونگھ کر مزید بے چینی محسوس کی۔ کھانے کے لیے بڑے بڑے میز لگائے گئے تھے جہاں طرح طرح کے پکوان تھے۔ میری نظر بریانی کے پتیلوں پر جا پڑی جہاں سفید چاولوں کے ساتھ بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے تھے۔ خوشبو اتنی مسحور کن تھی کہ میرے قدم اپنے آپ اس طرف کھینچنے لگے۔ سامنے ایک نوجوان کرسی پر بیٹھا تھا جس نے کالے رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی۔ وہ شاید مہمان تھا، اس میں عجیب سی کشش تھی، مگر وہ ہرگز میری طرف متوجہ نہ تھا۔ اچانک ایک عورت جو شاید انتظامیہ سے تھی جلدی سے میرے قریب آئی، میرے چہرے پر تھکن اور بھوک دیکھ کر شفقت سے بولی، بیٹی کیوں کھڑی ہو؟ آؤ نا، یہاں بیٹھو، کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ مجھے ایک طرف بٹھا کر میرے سامنے پلیٹ رکھنے لگی جس میں اونٹ کے گوشت کی خوشبودار بریانی تھی۔ میں نے حیرانی سے عورت کو دیکھا، شاید اسے میرا فقیرانہ حلیہ دکھائی نہ دیا تھا، یا شاید وہ بڑے دل کی تھی جو اس نے مجھے عام مہمانوں کی طرح کھانے کی میز پر بٹھا دیا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے چمچہ اٹھایا اور پہلے ہی لقمے میں گوشت کا نرم ٹکڑا میرے منہ میں جاتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنے دن بعد اتنا لذیذ ذائقے دار کھانا میرے منہ میں آیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری بھوک کے لیے کوئی وسیلہ بنایا۔ ہر لقمے کے ساتھ میرے اندر امید جاگ رہی تھی کہ شاید میرے دن بھی بدل سکتے ہیں۔ شادی کی روشنیوں میں میں اپنی غربت کے اندھیروں کو لمحے بھر کے لیے بھول بیٹھی تھی۔
کھانے کے بعد جلدی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی کیونکہ رات کافی ہو گئی تھی اور اماں کے سوال جواب کا سامنا کرنا آسان کام نہ تھا۔ پھر میں جو ہی پنڈال سے نکلی، میری نظر ایک بار پھر اس نوجوان پر پڑی جو شادی کے شور و غل کے بیچ بالکل خاموش تھا۔ دراز قد، کشادہ چہرہ، روشن پیشانی، نیلی آنکھوں والا وہ تھا جو نہایت خوبصورت مگر کہیں نہ کہیں پراسرار تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی، جیسے وہ کسی گمشدہ خواب کے پیچھے بھٹک رہا ہو۔ میں نے کئی بار اسے دیکھا مگر اس نے وہاں کسی سے بھی بات نہ کی۔ کبھی دور سے وہ ہنستے کھیلتے مہمانوں کو دیکھتا تو کبھی خلاؤں میں گھورتا۔ اس کی اداسی مجھے بے چین کر رہی تھی اور میرا دل بار بار یہی سوال کر رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ اس جیسے خوبصورت اور پرکشش شخص کو شادی جیسے خوشی بھرے موقع پر اس قدر افسوس ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ مجھے بالکل کسی خوابوں کے شہزادے کی طرح لگ رہا تھا۔ گھر آتے ہی اماں نے حسب عادت سوال پوچھا، بیٹا آج دیر کیسے ہو گئی؟ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، اماں آج دل بہت اداس تھا، دراصل ٹھیکیدار کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ سوچا تھا کچھ پیسے مانگ لوں گی مگر وہ نہ مل سکے۔ اماں نے گہری سانس لے کر کہا، چل کوئی بات نہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے ان سے کھانے کے بارے میں کوئی ذکر نہ کیا، نہ ہی اس بریانی کا جو میں نے جی بھر کر کھائی تھی۔ شاید ضمیر کے کسی کونے میں ایک عجیب سی خلش تھی کہ میں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا اور ماں بہنیں شاید گھر میں آدھی روٹی وہ بھی سوکھی پر گزارا کر رہی ہوں گی، مگر یہ باتیں سوچنے کا وقت ہی نہ تھا۔ تھکان سے چور بستر پر جا لیٹی۔ رات کی تاریکی پھیل گئی تھی۔ آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے سامنے پھر وہی چہرہ گھومنے لگا۔ میں نے خود کو خوابوں کی دنیا میں پایا، جہاں میں نے دیکھا کہ میں ایک وسیع و عریض باغیچے میں کھڑی ہوں جہاں ہر طرف مہک پھیلی ہے۔ چاندنی رات تھی، ہلکی ہلکی روشنی ہر شے کو چمکا رہی تھی۔ ہوا میں عجیب سی مدھم موسیقی گونج رہی تھی۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو وہی نوجوان ایک پیڑ کے نیچے کھڑا تھا، سفید لباس میں ملبوس، نیلی آنکھوں میں بے تحاشا دکھ لیے ہوئے۔ میں نے خواب میں خود کو اس کے قریب جاتے دیکھا۔ قدم میرے اپنے آپ اس کی طرف اٹھ رہے تھے۔ دل کی دھڑکن تیز تھی جیسے میں کوئی بہت بڑی حقیقت جاننے والی ہوں۔ بہرحال میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو اور اتنے اداس کیوں رہتے ہو؟ اس نے ایک لمحے کو نظر اٹھائی، ایسا لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے مگر اس کی آنکھوں میں خاموشی کی گہری دیوار کھڑی تھی۔ وہ دھیرے سے بولا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ دنیا تمہارے لیے نہیں ہے۔ میں حیران ہو کر اس کے الفاظ پر غور کرنے لگی مگر میرے ہونٹوں پر کوئی سوال نہ آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا اور اس کے ساتھ ہی خواب کا منظر بھی دھندلانے لگا۔ میں نے اسے روکنا چاہا، آواز بھی دینا چاہی مگر میری آواز کہیں کھو گئی تھی۔ تبھی اچانک میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا، میں اٹھ بیٹھی۔ بستر پر میں پسینے میں شرابور تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں اماں اور بہنیں گہری نیند سو رہی تھیں مگر میں اس سناٹے میں اس خواب کی حقیقت پر غور کرنے لگی۔ وہ نوجوان کون تھا؟ کیا وہ میری زندگی میں کوئی خاص حیثیت رکھنے والا ہے یا پھر وہ کوئی عام انسان ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہے؟ صبح ہوتے ہی اماں نے کہا، بیٹی آج ذرا جلدی چلی جانا، شاید ٹھیکیدار آج فیکٹری آئے گا۔ میں نے اماں کی بات سنی مگر میرا ذہن ابھی تک اس نوجوان میں الجھا پڑا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ خواب ہرگز ایک اتفاق نہیں بلکہ میرے لیے یہ کوئی اشارہ ہے۔ فیکٹری پہنچتے ہی میں نے ہلکی سی آواز میں تعزیت کرتے ہوئے کہا، آپ کی زوجہ کا سن کر بہت افسوس ہوا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ٹھیکیدار نے بے نیازی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، بس اتنی ہی حیاتی لکھوا کر آئی تھی۔ اس کے لہجے میں ہرگز کسی طرح کا ملال یا افسوس نہ تھا بلکہ اس کے انداز میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ کسی عام موضوع پر گفتگو کر رہا ہے۔ میں نے اس کی بے حسی کو محسوس کرتے ہوئے سوچا کہ شاید وہ صدمے کو چھپانا چاہتا ہے مگر اس کے چہرے پر جو بے پرواہی تھی وہ تو کچھ اور ہی قصہ بیان کر رہی تھی۔ لوگ آہستہ آہستہ اپنی مصروفیات میں لوٹنے لگے۔ میں بھی وہاں سے اٹھنے کا ارادہ کر چکی تھی کہ اچانک مجھے اپنے وجود پر گہری نگاہ کی تپش محسوس ہوئی۔ میں نے آہستہ سے نگاہ اٹھائی تو ٹھیکیدار کی نظریں سیدھا مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور جو ہی نگاہیں ملی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت عجیب تھا۔ کل اس کی بیوی کا انتقال ہوا ہے اور آج وہ مجھے اس انداز میں دیکھ رہا ہے جیسے اس کا غم بہت معمولی ہے
میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ میں نے فوراً نظر جھکا لی اور میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ جلدی سے یہاں کوئی اور آ جائے تاکہ اس عجیب اور پیچیدہ صورتحال سے نکل سکوں۔ میں بظاہر سکون سے بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ ذہن میں مختلف خیال جنم لے رہے تھے۔ کیا یہ انسان واقعی اتنا سنگ دل ہے کہ چند گھنٹوں میں ہی کسی اور عورت کے بارے میں سوچنے لگا، یا شاید وہ پہلے سے ہی بیوی کے مرنے کا منتظر تھا؟ یہ سوچتے ہی ایک عجیب سی الجھن میرے اندر پیدا ہوئی۔ میرے ذہن میں ماضی کے کچھ واقعات گردش کرنے لگے۔ مجھے یاد پڑا کہ کچھ دن پہلے فیکٹری میں کچھ عورتیں چپکے سے یہی بات کر رہی تھیں کہ ٹھیکیدار کی شادی محض زبردستی ہوئی تھی، اس کی بیوی اکثر بیمار رہتی ہے اور وہ اس عورت سے خوش نہیں۔ اچانک ٹھیکیدار کی آواز نے میرے خیالات کا سلسلہ توڑا۔ تم کیسی ہو؟ تمہارے گھر میں سب خیریت ہے؟ اس کا لہجہ اس بار کچھ زیادہ ہی ہمدردی بھرا تھا، جس سے میری پریشانی بڑھ گئی۔ جی جی سب خیریت ہے، شکریہ۔ میں نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس نے نرمی سے کہا، بیٹھو نا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میرے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ میں ہچکچاتے ہوئے واپس بیٹھ گئی اور کہا، جی جی کیا بات ہے، پوچھیے۔ اس نے گہری سانس لی جیسے الفاظوں کو ترتیب دے رہا ہو، پھر دھیمے لہجے میں بولا، دیکھو زندگی بڑی مختصر ہے، کسی کے چلے جانے کا افسوس ہوتا ہے مگر زندگی رکتی نہیں ہے۔ میں تمہیں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں، تم محنتی لڑکی ہو، اپنی ماں اور بہنوں کے لیے اتنی محنت کرتی ہو، مشقت کرتی ہو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی مٹھاس اور پیشکش تھی جو مجھے اندر تک جھنجھوڑ گئی۔ میں نے فوراً کہا، شکریہ لیکن ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ میں نے نظریں جھکا کر بات ختم کرنے کی کوشش کی مگر دل میں خوف اور بے چینی کی کیفیت طاری تھی۔ اس کی نظروں میں جو بے باکی تھی وہ مجھے واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں تیزی سے وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آئی اور کارخانے کی راہداری میں آ گئی۔ وہاں چکر کاٹنے لگی مگر دل اب تک کانپ رہا تھا۔ گھر جاتے ہوئے میں مسلسل اسی بارے میں سوچتی رہی کہ اگر ٹھیکیدار مجھے غلط نیت سے دیکھ رہا تھا تو کیا اب میں اس کا فیکٹری میں کام جاری رکھ سکتی تھی؟ مگر گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ میرے کندھوں پر تھا کہ یہ کام چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں۔ اسی کشمکش میں میری رفتار کم ہو گئی اور دماغی خیالات میں وہی نیلی آنکھوں والا نوجوان گھومنے لگا جو شادی میں خاموش کھڑا تھا۔ مجھے اس کے چہرے کی اداسی نظر آ گئی اور دل چاہا کہ کاش کسی سے اپنی الجھنیں بانٹ سکوں، مگر زندگی کی حقیقت تو یہی ہے، کچھ سوالوں کے جواب ہمیں خود تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ رات کو پھر وہی خواب میری آنکھوں میں بس گیا۔ آج میں نے دیکھا میں ایک طویل سنسان راہ پر چل رہی ہوں۔ اچانک دور سے شہنائیوں کی آواز آتی ہے۔ میں تیزی سے آگے بڑھتی ہوں اور وہی شادی کا ماحول دیکھتی ہوں، مگر اس بار وہاں موجود لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک وہ نوجوان میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شدید سنجیدگی تھی۔ وہ بولا، دور رہو، یہاں سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تم کون ہو؟ آخر یہ سب حقیقت ہے یا پھر خواب؟ مگر وہ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ اماں اور بہنیں حسب معمول گہری نیند میں تھی مگر میرا دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کل فیکٹری جانے سے پہلے اماں سے کچھ کہوں گی، مگر اندر ہی اندر یہ خوف تھا کہ اگر میں نے کام چھوڑ دیا تو کھائیں گے کہاں سے۔ میرا نام فرحین ہے، تعلق نہایت غریب گھرانے سے۔ غربت تو جیسے پکی پنسل سے ہماری قسمت میں لکھ دی گئی تھی، مگر میرے والد کے ماضی کے ایک فیصلے نے ہماری زندگی کو اور بھی کٹھن بنا دیا تھا۔ چونکہ والد صاحب محنتی انسان تھے، سادہ مزاج اور دیانتدار، مگر ان کی زندگی کی سب سے بڑی خطا یہ تھی کہ انہوں نے میری ماں کو اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر محبت کی بنیاد پر گھر سے بھگا کر شادی کر لی۔ یہ بات میرے دادا دادی اور چچا کو کبھی ہضم نہ ہوئی اور انہوں نے اس عمل کو اپنے خاندان کی آبرو پر ایک بدنما داغ سمجھا اور یوں میرے والد کو نہ صرف خاندان سے بے دخل کیا بلکہ جائیداد سے بھی آگ کر دیا۔ ابا کا کہنا تھا کہ میں نے محبت کی تھی کوئی گناہ نہیں، مگر یہ معاشرہ ایسی محبت کو گناہ سے کم نہیں سمجھتا۔
وہ اپنے خاندان سے علیحدگی کے بعد شہر کے پسماندہ علاقے میں کرائے کے چھوٹے سے مکان میں آ بسے۔ اس وقت وہ، میری اماں، بہت امیدوں اور خوابوں کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ محنت اور محبت سے اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، مگر وقت نے انہیں سکھایا کہ یہ زندگی صرف محبت سے نہیں چلتی، اسے چلانے کے لیے وسائل درکار ہیں۔ میرے والد ہمیشہ ایک بیٹے کی تمنا کرتے رہے۔ شاید یہ خواہش ان کے دل میں اس لیے بھی زیادہ تھی کہ وہ اپنے والدین کو یہ ثابت کر سکیں کہ وہ اپنا گھر سنبھالنے کی طاقت رکھتے ہیں، مگر خدا کی مرضی کچھ اور تھی۔ میری پیدائش شادی کے 10 سال بعد ہوئی۔ جب میں دنیا میں آئی تو والدین نے مجھے خوش قسمتی کی علامت سمجھا، اور شاید میں ان کی بے رنگ زندگی میں کچھ خوشیاں لے آؤں، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ تلخ ثابت ہوئی۔ میرے بعد جب دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو میری ماں کی آنکھوں میں وہی پریشانی نظر آتی جو آس پاس کی عورتوں کے چہروں پر ہوتی۔ جب ان کے گھروں میں لڑکیاں پیدا ہوتی، پھر میرے ابا نے جیسے ہار مان لی تھی۔ وہ دن بدن بیمار رہنے لگے، فیکٹری میں کام کرتے تھے، مگر صحت دن بدن جواب دینے لگی۔ مزدوری مشکل لگنے لگی تھی، مگر ان کا ماننا تھا کہ گھر کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے، عورت کو گھر میں رہنا چاہیے۔ اور جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو جیسے غم کی لہر پورے گھر میں چھا گئی تھی۔ میری اماں ویسے تو بہت حوصلے والی عورت تھی، مگر ان کی نمی کو میں اکثر دیکھتی رہتی تھی۔ ان کی آنکھوں کی نمی کو میں اکثر دیکھا کرتی جب وہ رات کو خاموشی سے اپنے رب سے شکوہ کرتی۔ اب تو محلے کی عورتیں بھی طنز کرتی تھیں کہ بیٹے کے بغیر گھر کیسے چلے گا۔ ابا کی بیماری بڑھتی گئی اور آخر کار وہ بستر سے جا لگے۔ اس وقت ہماری مالی حالت اور بگڑ گئی تھی۔ ہم جو 2 وقت کی روٹی کسی نہ کسی طرح پوری کر رہے تھے، اب ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی پریشان تھے۔ والد صاحب ہمیشہ ماں سے کہتے، بیگم کام پر نہ جاؤ، میں کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیتا ہوں، کوئی بیٹھنے والا کام کر لوں گا۔ مگر میری ماں جو ہر دن تیزی سے غریبی کی دلدل میں دھنستی جا رہی تھی، ابا کی التجاؤں کو نظر انداز کر دیتی اور کہتی یہ قدم اٹھانا ضروری ہے، بچوں کو بھوکا نہیں چھوڑ سکتی۔ یوں میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چھوٹی بہن کو اپنے ساتھ لے جاتی تاکہ اسے دودھ پلانے میں آسانی رہے، اور میں اور میری بہن گھر پر رہتے، بیمار ابا کی دیکھ بھال کرتے، چولہا جلاتے جو اکثر بجھا رہتا تھا۔ مجھے یاد ہے کئی دن ہم پانی سے پیٹ بھرتے یا محلے کی کسی ہمدرد عورت سے ایک وقت کی روٹی مانگ لیا کرتے، مگر اماں کے ہاتھ کبھی خالی واپس نہ آتے۔ وہ حویلیوں میں کام کرتے ہوئے تھکن سے چور ہو جاتی، مگر پھر بھی مسکراتے ہوئے گھر آتی۔ کئی بار میرے ابا غصے میں آ جاتے، اماں پر برستے، عورت ذات کا باہر نکلنا ٹھیک نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ مگر اماں جواب دیتی، لوگوں کی باتوں سے زیادہ ضروری ہے کہ میرے بچوں کے پیٹ بھرے ہوں، میں تمہیں ایسے بے بسی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ ماں کی باتیں سن کر ابا خاموش ہو جاتے۔ ان کی مردانگی شاید بار بار چوٹ کھا رہی تھی، مگر وہ جانتے تھے اب کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ دن گزرتے گئے، اماں کی ہمت دیکھ کر میں بھی سوچنے لگی کہ میں بڑی ہو کر اماں کا ہاتھ بٹاؤں گی۔ میں جلد ہی فیکٹری میں کام کرنا شروع کرنے لگی تاکہ اماں کا بوجھ کم ہو سکے۔ میری 10 سالہ بچپن کی معصومیت محض 2 دن میں ختم ہو گئی جب میں نے ماں کے ساتھ بیٹھ کر حساب لگایا کہ کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل بھی آ گیا ہے، دوائیاں لینی ہے اور راشن خریدنا ہے۔ ابا محض ہمیں دیکھتے رہتے، وہ اب خاموش ہو چکے تھے۔ ایک دن جب ماں تھکن سے چور گھر آئیں تو ابا نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، میں معافی چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر انہوں نے خود کو سنبھال لیا اور ہمیشہ کی طرح محبت سے ان کا ماتھا چوم کر کہا، یہ آزمائش ہے، ہم مل کر اس کا سامنا کریں گے۔ مگر میری ماں کی ہمت بھی ابا کی تیزی سے بگڑتی حالت کو نہ روک سکی۔ گھریلو حالات اور ابا کی بیماری نے ان کے جسم کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ ایک دن وہ بستر پر تھے، اماں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، فرحین تم میری بڑی بچی ہو، اب تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ اس دن میں نے خود کو بہت بڑی محسوس کیا، جیسے میرے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ آن گرا ہو۔ میں نے اسی دن خود سے وعدہ کیا تھا کہ اماں کا سہارا بنوں گی، چاہے کتنی بھی مشکلات کیوں نہ آ جائیں۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، وہ بھی سرکاری اسکول میں، جہاں سہولیات کی کمی کے باوجود بھی میرے دل میں پڑھنے کی بہت خواہش تھی۔ مجھے کتابوں سے چاہت تھی، اسکول کے گراؤنڈ میں بیٹھ کر استاد کی باتیں غور سے سننا، خواب دیکھنا کہ میں بھی کسی اچھے دن اچھی تعلیم حاصل کر کے اپنی ماں کا سہارا بنوں، مگر وقت نے موقع ہی نہ دیا، میرے خواب خواب رہ گئے۔ جب 16 برس کی ہوئی تو ابا کا سایہ ہمیشہ کے لیے سر سے اٹھ گیا۔ وہ عام سا دن تھا، مگر ہمارے لیے قیامت سے کم ہرگز نہیں تھا۔
उस दिन अम्मा ने मुझे गले से लगाकर हिम्मत देते हुए कहा, बेटी अब हमें खुद जीना होगा। मेरी तो आंखों से आंसू थमने का नाम ना ले रहे थे। ऐसे लगता था रोशनियां छीन ली गई हूँ, जैसे मैं अंधेरी सड़क पर खो गई हूँ। अब्बा के जाने के बाद हमारी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किलात में घिर गई। अम्मा ने जैसे तैसे 2 साल गुजारा किया। वो दिन रात काम करती, बर्तन मांजती, झाड़ू सफाइयाँ करती, कभी कभार सिलाई करके 2 पैसे कमाती, मगर उनका ये बोझ बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया था। दिन ब दिन उनकी सेहत बिगड़ने लगी। उनकी आंखों में हमेशा थकन और बेबसी नजर आने लगी। मैं हर रात अपने बिस्तर पर लेट कर उनका झुर्रियों भरा चेहरा देखती और मेरे दिल में हर लम्हा एक ही ख्वाहिश जन्म लेती कि काश मैं कुछ कर सकूं, काश मैं उन्हें इन हालात से निकाल सकूं। इन्हीं सोचों के साथ मैंने फ़ैसला किया था कि मुझे अम्मा का साथ देना है। यूँ मैंने फैक्ट्री ज्वाइन कर ली, जहाँ ज़िंदगी ने पहली बार एहसास दिलाया कि लड़की होना कितना मुश्किल है। पहले पहल फैक्ट्री का माहौल मुझे अजीब लगता था। वहाँ के मर्दों की नज़रें मुझे हमेशा बेचैन कर देती। ऐसा लगता जैसे वो मर्द नज़रों ही नज़रों में मेरे वजूद को छील रहे हैं, जैसे मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं हर रोज़ खुद को समझाती कि मुझे अपनी माँ का सहारा बनना है, मुझे हिम्मत करनी है, मगर हर रोज़ वहाँ जाना मेरी रूह को ज़ख्मी कर देता था। काम के दौरान भी लगता किसी की नज़रें मुझ पर हैं। मुझे रास्ते में कई बार मुख्तलिफ लोगों ने परेशान किया। कोई राह चलते आवाज़ें कस देता तो कोई घूरता। कभी कभी तो बस स्टॉप पर खड़े लड़के छोटी मोटी बातों में उलझाने की कोशिश करते, मगर जानती थी कि अगर मेरे कदम यहाँ डगमगाए तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। मैंने खुद से अहद कर लिया था कि मैं अपनी इज़्ज़त को हर दाग से महफूज रखूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी इज़्ज़त मेरे हाथ में है और मुझे इसे संभालना था। कई बार फैक्ट्री की साथी लड़कियों ने कहा, फ़रहीन तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो? थोड़ा बातचीत किया करो, हँसा करो, लोग क्या कहेंगे? मगर मैं जानती थी ये दुनिया एक कमज़ोर लड़की की खामोशी का फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाती। मैंने दिल में ठाना कि मैं अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाऊंगी। अम्मा की उम्मीदें मेरे साथ थीं। वो हौसला देती, दिन रात दुआ करती कि या अल्लाह मुझे हर परेशानी से बचाना। और फिर मेरी भी कोशिश थी कि अम्मा को मायूस ना होने दूंगी। मगर ज़िंदगी की तलखियों ने बहुत कुछ सिखा दिया था। फैक्ट्री में कुछ लोग मुझे हमदर्दी से देखते तो कुछ बस अपने फ़ायदे की तलाश में रहते। कई बार ठेकेदार की नज़रें भी कुछ अजीब लगती। वो अक्सर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता, जैसे मेरे सब्र को आजमाना चाहता हो, मगर मैंने कभी उसकी तरफ नज़र उठाकर ना देखा। हर दिन मेरे लिए एक जंग की तरह होता, मगर मैंने सीख लिया था अगर मुझे अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करनी है तो मुझे खामोशी, हौसले और बर्दाश्त के साथ ज़िंदगी गुजारनी होगी। कई बार जी चाहता कि सब छोड़ छा कर माँ के पास जा बैठूं, उसकी गोद में सर रख कर रोऊं, मगर ऐसा नहीं कर सकती थी। रफ्ता रफ्ता फैक्ट्री जाती तो चेहरे पर सख्ती आ जाती, नज़रें झुकाए और दिल में दुआ लिए कदम बढ़ाती कि आज का दिन खैरियत से गुजर जाए, आज कोई मुश्किल ना आए। मेरी माँ मेरी ताकत थी और मैं अपनी माँ का मान संभालने के लिए हर मुश्किल का सामना करने को तैयार थी। आज भी जब मैं उस शादी से खाना खाकर घर को आई तो दिल में अजीब कैफियत थी। ऐसे लगता था जैसे कोई अनजानी कशिश मुझे अपनी तरफ खींच रही हो, जैसे वो जगह मेरे दिल के किसी खुफिया कोने में बस गई हो। मैंने अपने दिल को बहलाने की बड़ी कोशिश की, मगर वो ख्वाब जो पिछली रात मेरी आंखों में आ बसे थे उनसे पीछा छुड़ाना मुमकिन नहीं था। वो ख्वाब अजीब थे, पुरअसरार थे। मैंने ना उन ख्वाबों का जिक्र अम्मा से किया ना बहनों से, क्योंकि मुझे पता था वो सब यही कहेंगे कि थकावट की वजह से ऐसे ख्वाब आते हैं। मगर मुझे ये ख्वाब ऐसा लगता था किसी हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं। हर रात जब मैं बिस्तर पर लेटती, वही नीली आंखों वाला लड़का आंखों के सामने आ जाता। वो बस एक ही जुमला कहता था कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं, और मैं बेचैन होकर जाग जाती। मैंने कई बार खुद को समझाया कि ये महज दिमागी सोचें हैं जो जहन पर सवार हो जाती हैं। आखिर वो कौन था? उसकी उदासी का क्या माजरा है? और क्यों वो शादी की खुशियों में अकेला खड़ा उदास खड़ा रहता है? इन सवालों ने मेरी नींदें मुहाल कर दी थी। मैं खुद को रोकना चाहती थी, मगर दिल था मानने को तैयार ना था। आज फैक्ट्री में भी दिल बहुत उदास था। काम में दिल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ धुंध छाई हुई है। ठेकेदार बार बार मुझे घूर रहा था, जैसे वो मेरे ख्यालों को भांप गया हो। मैंने नज़रें चुराईं और दुआ मांगने लगी कि आज का दिन बस जल्दी कट जाए। जो जो छुट्टी का वक्त करीब आया, मेरी बेचैनी बढ़ती गई। दिल में ज़िद पैदा हो गई कि मुझे दोबारा उस हवेली के करीब जाना है। देखना है कि आखिर वहाँ बात क्या है।
میرا دل جو بےقرار ہوا جا رہا ہے۔ آج صبح فیکٹری کے لیے نکلتے وقت میں نے اماں سے کہا تھا کہ آج کام زیادہ ہے، واپسی پر دیر ہو سکتی ہے۔ اماں نے ایک دو سوال تو کیے تھے، مگر میں ٹال مٹول کر کے نکل آئی تھی۔ شام دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی، ہوا میں عجب سی ٹھنڈک تھی جو میری بے چینی کو ہوا دینے لگی۔ میں آہستہ آہستہ چلتی جا رہی تھی، وہی راستہ، وہی پیڑ، وہی سنسان سڑک جس پر چل کر میں اس رات شادی میں پہنچی تھی۔ مگر اب ہر قدم پر خوف بھی تھا کہ اگر کوئی جان گیا میں دوبارہ وہاں جا رہی ہوں تو کیا ہوگا۔ اور پھر جوں جوں میں حویلی کے قریب پہنچی، ماحول مزید خاموش ہوتا گیا۔ دور کہیں الو بول رہے تھے، درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ ماحول میں ایک پراسرار سی فضا قائم کر رہی تھی۔ دل میں انجانا خوف جاگ اٹھا، قدم پھر بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ جو ہی حویلی کے صدر دروازے کے قریب آئی، اندر سے ہلکی روشنی کی لکیر دکھائی دی اور ساتھ ساتھ وہی شہنائیوں کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی، جیسے بارات آج بھی وہاں موجود ہے۔ مگر میرے دل نے فوراً جھٹکا دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہ شادی تو گزر گئی، پھر یہ آوازیں۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر آہستگی سے آگے بڑھی، میرے قدموں کی آہٹ مجھے خود سنائی دے رہی تھی۔ دل بار بار دھڑک رہا تھا کہ شاید کسی نے دیکھ لیا ہو۔ اچانک دروازہ تھوڑا سا کھلا اور اندر جھانکنے کی ہمت کی۔ وہی خوبصورت اسٹیج جس پر دلہا دلہن بیٹھے تھے، اب وہاں ایک نیا جوڑا بیٹھا نظر آیا۔ اسٹیج بھی سجا ہوا تھا۔ وہی نیلی آنکھوں والا لڑکا ایک کونے میں کھڑا تھا، تنہا اور خاموش۔ اس کا چہرہ اس بار پہلے سے زیادہ اداس تھا۔ میں نے سوچا اندر جا کر دیکھوں آخر ہو کیا رہا ہے۔ اب یہ قدم لیا تھا کہ آواز آئی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پلٹ کر دیکھا، اس لڑکے کو سامنے پا کر دنگ رہ گئی۔ وہی نیلی آنکھوں والا، مگر اس بار اس کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ میری آمد کا منتظر تھا۔ میں ہمت جٹا کر بولی، تم کون ہو؟ اور آخر یہاں یہ شادیاں بار بار کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی شادی حال ہے؟ لڑکے نے گہری سانس لے کر کہا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اب جب تم آ ہی گئی ہو تو سب کچھ جان لو۔ وہ مجھے اندر لے گیا، جہاں سب کچھ کسی خواب جیسا تھا۔ وہی سجاوٹ، وہی روشنیاں، وہی برقی کمکمے اور وہی کھانے کی میز، مگر اس بار لوگ دکھائی نہ دے رہے تھے، خاموشی تھی۔ اس نے کہا، یہ حویلی ہماری ہے، میرے خاندان کی، مگر ہم انسان نہیں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ دھیرے سے بولا، ہم جنات ہیں اور اسی وقت ایک سزا میں ہم اس وقت فی الحال ایک سزا میں مبتلا ہیں۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، سزا؟ مگر کس بات کی؟ دراصل میرے والد نے برسوں پہلے ایک بے گناہ انسان کی محبت کا مذاق اڑایا تھا، ان کی خوشیوں کو برباد کیا تھا۔ اس انسان نے بد دعا دی کہ ہمارے خاندان کی روحیں ہمیشہ خوشیاں تو منائیں گی، مگر ان کی رضامندی اس میں شامل نہ ہوگی۔ آپ لوگ ہمیشہ محبت سے محروم رہیں گے جب تک کوئی انسان ان کی شادیوں میں شرکت کر کے ان پر افسوس نہ کرے، ان کی مدد نہ کرے۔ میں سہم گئی، تم کیوں اداس ہو؟ اس کی نیلی آنکھیں میری آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ میں وہی ہوں جو اپنے خاندان کی سزا کو ختم کرنا چاہتا ہے، مگر ہم کسی انسان کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ آج تک جو بھی شادیاں یہاں ہو رہی ہیں، یہ محض ایک سزا ہے۔ ہر شخص کی شادی اس سے کی جائے جو اس کو ناپسند ہو۔ کوئی بھی اپنی مرضی کی شادی نہیں کرتا۔ تم وہ پہلی انسان ہو جو یہاں آئی ہے اور جس نے میرے درد کو محسوس کیا، میری آنکھوں کی ویرانی اور اداسی کو دیکھا۔ میرے قدم اپنے آپ پیچھے ہٹنے لگے تھے، مگر اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، دیکھو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر تم یہ شادی رکوا دو، دلہن کو آزاد کروا دو، تو شاید یہ سزا ختم ہو جائے۔ میرا دماغ میں طوفان برپا تھا، میں کچھ کہہ نہ سکی، مگر غور کرنے لگی، کیا واقعی میں اس لڑکے کے خاندان کی مدد کر سکتی ہوں؟ مگر مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کانپتے ہونٹوں سے یہ لفظ ادا کیے، تمہیں اس دلہے جنزادے کو سمجھانا ہوگا کہ اس شادی میں اگر لڑکی راضی نہیں تو اسے یہ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تم انسانی لڑکی ہو، تمہاری بات دیکھنا، وہ آسانی سے سمجھ جائے گا اور اس کی کوئی بھی طاقت تم پر اثر نہیں کرے گی۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، چلو میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ دلہے کے پاس گئی اور اسے سمجھایا کہ یہ غلط ہے۔ اگر یہ لڑکی اس شادی پر راضی نہیں تو آپ کو اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بولا، کون ہو تم اور تمہارا یہاں کیا کام ہے؟
میں نے کہا اگر تم اس سے شادی کرو گے اور یہ خوش نہ ہوگی تو تمہیں خوش نہیں رکھ پائے گی، بہتری اسی میں ہے کہ جو بھی تمہارے ساتھ شادی پر راضی ہے اسی سے شادی کرو۔ اس نے کچھ سوچا اور کہا، کہتی تو تم ٹھیک ہو، مجھے شاید ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس نے دلہن سے معافی مانگی اور وہاں سے چلا گیا۔ یوں یہ شادی رک گئی۔ اب ان زبردستی کی شادیوں کو رکوانے کے لیے مجھے اس شہزادے سے نکاح کرنا تھا اور ان کی ملکہ بن کر ان کے حق میں فیصلہ کرنا تھا، جس سے یہ سزا ختم ہو جاتی۔ وہ میرا حکم مان لیتے کہ زبردستی کی شادی میں کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ یہ بات مجھے اس شہزادے نے سمجھائی تھی کہ اس کے لیے مجھے یہ قربانی دینی ہوگی۔ تب تو میں وہاں سے پلٹ آئی، مگر دل میں نئی امید اور خوف کی ملی جلی کیفیت تھی۔ میں حیرت سے اس کی بات سن کر ساکت کھڑی رہ گئی۔ میرے قدم زمین میں جیسے جکڑے جا چکے تھے۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کانپتی آواز میں نے کہا، میں کیسے تم سے نکاح کر سکتی ہوں؟ اس نے اب مجھے دیکھا تو اس کی نظروں میں بے انتہا سنجیدگی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ بات ماننا مشکل ہے، مگر یہ ہمارا مقدر ہے۔ جب تک ہم میں سے کسی کی شادی کسی آدمزادی سے نہیں ہوتی اور وہ ہماری ملکہ بن کر انہیں سیدھی راہ نہیں دکھائے گی، تب تک یہ لوگ بھٹکے رہیں گے۔ اس وقت تک ہماری سزا ختم نہیں ہوگی۔ میں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میرے ذہن میں تو جیسے طوفان مچ گیا تھا، مگر آخر تم نے مجھے ہی کیوں چنا؟ وہ مسکرا کر بولا، کیونکہ تم اس حویلی میں اپنی مرضی سے آئی ہو اور تم وہ واحد آدمزادی ہو جس نے ہماری حقیقت جاننے کی ہمت کی۔ تمہاری آنکھوں میں ہمارے لیے ہمدردی ہے، خوف نہیں، اور سب سے بڑی بات، تمہاری قسمت بھی شاید ہماری تقدیر سے جڑی ہے۔ میں نے الجھ کر کہا، مگر میں تو تمہیں جانتی تک نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایک عام لڑکی ہوں، میں نے ابھی زندگی کی تلخ حقیقتیں دیکھنی شروع بھی نہیں کی اور تم کہتے ہو میں شادی کر لوں، وہ بھی کسی جنزادے سے؟ اس نے گہری سانس لے کر کہا، تمہیں اپنی غربت، اپنے مسئلوں کا حل چاہیے نا، تمہارے وہ خواب، تمہاری خواہشات، تمہاری والدہ کی بیماری اور تمہاری بہنوں کے اچھے مستقبل کی فکر۔ میرا وعدہ رہا تم سے، اگر تم میرا ہاتھ تھام لو تو یہ حالات بدل جائیں گے۔ میں تمہیں جنات کی ملکہ بنا دوں گا اور دیکھنا ہر چیز تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ پھر تمہاری زندگی میں خوشحالی آ سکتی ہے، تمہیں وہ سب مل سکتا ہے جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میرے ذہن میں اماں کی اداس نظریں گھومنے لگیں، چھوٹی دونوں بہنیں جو رات کو بھوکا سوتی ہیں، میرے دل کی دبی ہوئی حسرتیں جو غریبی کے بوجھ تلے ہمیشہ دبی نہیں۔ مگر میں انسان تھی اور وہ ایک ایسی مخلوق تھا جس کے بارے میں بچپن میں سن کر میں سہم جایا کرتی تھی۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ میں نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا۔ لڑکے کے چہرے پر دکھ ابھر آیا تھا۔ اگر تم انکار کر دو تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، پھر ہم اسی عذاب میں قید رہیں گے، ہر رات وہی رونق، وہی شادیاں، مگر حقیقت کچھ نہیں۔ لیکن اگر تم ہاں کہہ دو تو نہ صرف ہماری بلکہ تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی فرحین۔ تمہیں اس تنگ دستی، روز روز کی اذیتوں سے دیکھنا نجات مل جائے گی۔ میں خاموش رہی۔ دراصل مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ میں نے سر جھکا کر نرمی سے کہا، میں جانتا ہوں آسان فیصلہ نہیں، مگر یاد رکھنا یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ کل رات پھر سے آ جانا مجھے اپنا فیصلہ بتانے۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے وہاں سے پلٹ گئی۔ راستے بھر ذہن میں یہی سوال گھومتا رہا، کیا واقعی میں اپنی غربت بھری زندگی کو بدلنے کے لیے اتنا بڑا اور سنگین قدم اٹھا سکتی ہوں؟ وہ پوری رات کروٹیں بدلتے ہوئے کٹ گئی۔ ذہن میں یہی سوال تھا، مگر ہر سوال کا جواب ایک ہی تھا کہ اگر میں اس موقع کو گنوا بیٹھی تو شاید دوبارہ میری زندگی میں خوشحالی کا دروازہ کبھی نہ کھلے۔ غربت، اماں کی بیماری، بہنوں کا مستقبل، میرا نامکمل خواب، سب کچھ ایک بوجھ کی طرح میرے سینے پر سوار تھا۔ آخر کار میں نے فیصلہ کر لیا، یہی ایک راستہ تھا جو قسمت بدل سکتا ہے۔ صبح ہوتے ہی میں نے اماں کے سامنے ایک بار پھر ہمت جٹائی۔ وہ چولہے کے قریب بیٹھی روٹیاں پکانے میں مصروف تھیں۔ ان کے چہرے پر تھکن اور بے بسی واضح تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، اماں جی، اگر کوئی ایسا موقع ملے جس سے ہماری زندگی آسان ہو جائے تو کیا ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے؟ اماں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کیا بات کر رہی ہے فرحین؟ اللہ کا شکر ادا کرو، جو کچھ ہے وہ نصیب میں لکھا ہے، اس سے زیادہ مت چاہو۔
میں خاموش رہی۔ اماں کو میں کچھ بتا نہ سکتی تھی، یہ فیصلہ میرا تھا اور مجھے خود ہی لینا تھا۔ دل میں ایک فیصلہ لے کر میں فیکٹری کے بعد اسی راستے پر چل پڑی۔ وہاں پہنچ کر میں نے حویلی کے دروازے پر دستک دی اور کچھ دیر بعد وہی لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر شکر گزاری کے اثرات تھے۔ کیا تم واقعی یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ آسان نہیں ہوگا فرحین، میں نے پختہ لہجے میں کہا۔ اگر تم وعدہ کرو کہ تم ہمارے مسائل حل کرو گے، میری اماں کو سکون دو گے، بہنوں کی شادیاں کرواؤ گے اور انسان بن کر ہمارے ساتھ رہو گے تو میں تیار ہوں۔ اس نے سر جھکا کر وعدہ کیا، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، جب تک زندگی ہے تمہارا ساتھ دوں گا۔ شادی کی تیاریاں اسی رات مکمل ہو گئیں۔ میں نے ایک سادہ سا جوڑا پہنا، دل میں امید، خوف، ڈر کے ملے جلے جذبات تھے۔ نکاح کی تقریب کا آغاز ہوا تو سب کچھ خواب جیسا لگ رہا تھا۔ جب قاضی صاحب نے میرا نام لے کر قبولیت کا پوچھا تو میں نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ قبول ہے کہا۔ نکاح ہوتے ہی عجیب سا منظر منتظر تھا جو ہمارے سامنے ابھرا۔ حویلی کی روشنیاں دمکنے لگیں جیسے قید سے رہائی مل رہی ہو۔ لڑکے کے چہرے پر خوشی اور سکون کا امتزاج تھا۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے باہر لے آیا۔ آج سے ہم آزاد ہیں، میرا خاندان اپنی قید سے نکل چکا ہے اور تم ہی وہ ہستی ہو جو ہماری دنیا پر راج کر سکتی ہے۔ اگلے دن سے میرے زندگی میں ایک نیا باب شروع ہوا اور وہ واقعی انسان بن کر میرے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ ہماری مشکلات کا ایک ایک کر کے حل نکالتا رہا۔ ساتھ میں بھی اپنے وعدے مطابق ہر رات اس تخت پر جا کر بیٹھتی اور ان کو اپنی باتوں سے مطمئن کرتی اور اپنے فیصلے سناتی۔ وہ مجھ سے بے حد خوش تھا۔ اس نے ہر چیز کو سنبھال لیا تھا، اماں کی دوائیوں کا انتظام، بہنوں کے اسکول کے اخراجات، یہاں تک کہ ہمارے کرائے کے مکان کو بھی اس نے خرید لیا۔ میری زندگی جو کبھی تلخ حقیقتوں اور اذیتوں میں گھری پڑی تھی، دلدل میں دھنسی ہوئی تھی، اب سکون اور خوشحالی کی راہ پر گامزن تھی۔ کئی بار میرے دماغ میں یہ سوال سر اٹھاتا ہے کہ کیا میں نے اس سے شادی کر کے صحیح فیصلہ کیا تھا، مگر آج جب میں اپنی بوڑھی ماں کو پرسکون نیند میں سوتے دیکھتی ہوں، بہنوں کو خوش دیکھتی ہوں، تو پھر واقعی رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ شاید میں نے صحیح فیصلہ لیا ہے۔